अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर वफ़ियत से रखे और दोनों जानों में खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम बात करेंगे इस्तिखारे के बारे में कि काफ़ी हज़रात इस्तिखारे के बारे में बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत सारी बातें पूछते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारी इस्तिखारे के बारे में मालूमात बताऊंगा जो दीन इस्लाम के मुताबिक होगी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे पहले अक्सर लोग ये फ़ोन करते हैं या ख़ुद वो हमारे पास जब तशरीफ़ लाते हैं तो वो ये कहते हैं हमारे बच्चों के लिए इस्तिखारा कर दें या हमारे कारोबार के लिए इस्तिखारा, कारोबार के लिए, बाहर जाने के लिए और दुकान ख़रीदने के लिए, कारोबार करने के लिए और बच्चों के रिश्ता करने के लिए और बहुत सारे ऐसे मामलात के लिए वो हमें कहते हैं कि जी हमारा इस्तिखारा कर दें। मैंने आपको एक पहली वीडियो के अंदर भी ये कहा था कि आप इस्तिखारा ख़ुद करें। सबसे मेन बात, इस्तिखारा कौन करे? वो खुद करे। अगर आप इस्तिखारा खुद करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप नहीं कर सकते, आप मजबूर हैं, अपने भाई को बोलें, माँ को बोलें, अबू को बोलें और बहन को बोलें, खाला को बोलें, फूफी को, जिनके बारे में आपको यकीन हो, तो आप उनसे इस्तिखारा करवाएं और ना कि ये बाबों को फ़ोन करें, ना ये लंबे चक्रों में पड़ें। दीवारों पे लिखा होता है इस्तिखारा हमसे करवाएं। ये इसका मतलब है कि ये तो कारोबार है, लोग तो कारोबार करते हैं। तो एक दूसरी जगह पे बैठा हुआ बंदा जब आपको नहीं देखा, आपके अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं जिससे, उसको नहीं देखा, आपके मामलात का नहीं पता, तो वो आपको इस्तिखारा करके आपको क्या बताएगा? तो ये चीज़ को ज़हन नशीन करें कि इस्तिखारा आप ख़ुद करें। हम तो अक्सर यही कहते हैं कि आप सब इस्तिखारा ख़ुद करें और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा बताया है और सिखाया है। तो लोग आप अक्सर अपने नाम वगैरह भेजते हैं, जी हमारा इस्तिखारा कर दें। अब इस्तिखारा करना तो बहुत आसान है, वो आप ख़ुद करें, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं और बंदे को सुकून होता है, मुतमईन होता है कि ये मैंने इस्तिखारा किया। इस्तिखारा का मतलब होता है अल्लाह से मशवरा करना, मशवरा करना। मशवरा करने वाला कभी पेशमान नहीं होता। और कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ना हो तो दीवारों से मशवरा कर लिया करो। तो इसलिए मशवरा सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा कराम से मशवरा किया करते थे और मशवरे से ही चला करते थे। तो इसलिए आप भी मशवरा करें। तो इस्तिखारा खुद करें। इस्तिखारा खुद करेंगे आपके लिए बेहतर है। अगर आप इस्तिखारा नहीं करेंगे और किसी और से करवाएंगे तो आपके दिल में बात पैदा होगी, पता नहीं उसने किया है या नहीं किया, क्या वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा। और कल को अगर कोई मसला मसाइल होता है तो आपके लिए बहुत खराफात पैदा होंगे, आपके दिल में मज़ीद नफ़रत पैदा होगी। ये तो एक निज़ाम है। इसलिए आप इस्तिखारा खुद करेंगे, अल्लाह से मशवरा करेंगे, अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। आपके पास टाइम ही नहीं है, आप दूसरों से इस्तिखारा करवाते फिर रहे हैं, तो ये गलत है। आप खुद इस्तिखारा करें, टाइम निकालें, रात को 2-3 मिनट 5 मिनट लगते हैं, आप इस्तिखारा करके आप सो जाएँ। और आसान सा अमल है। लोग बहुत मुश्किल अमल बनाकर बैठे होते हैं कि ये इतना मुश्किल अमल है कि इस्तिखारा करना तो ये हमारा काम ही नहीं है, हम तो गुनाहगार हैं, हमने कहाँ इस्तिखारा करना, हमारी क्या औकात है हम इस्तिखारा करें, हम तो है ही गुनाहों में डूबे हुए हैं। हम तो किसी अल्लाह वाले से, किसी बुज़ुर्ग से या किसी पीर साहब से हम इस्तिखारा करवाएंगे। देखिए उनसे भी करवा सकते हैं, और आपकी फैमिली को वो जानते हैं, आपके साथ उनके मामलात हैं, तो फिर तो वो कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई दूसरा बंदा इस्तिखारा नहीं कर सकता, कर सकता है, ये लाजम नहीं है। मगर आप बेहतर जो है आपके लिए वो आप इस्तिखारा खुद करें, ना कि किसी और से करो। अब इस्तिखारे के बारे में अगर कोई कर भी लेता है तो वो ये कहते हैं जी बताएं आपके इस्तिखारे में क्या आया कि हमारे लिए आने वाली ज़िंदगी में बहुत बेहतरी है और हम ये काम शुरू करें, हमें तो कोई मसला नहीं होगा, हम ये रिश्ता करें तो कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, हमारी बच्ची को या बच्चे को मसला तो नहीं होगा। तो उसके बारे में आपने क्या देखा? तो ये इस्तिखारे का ये मतलब नहीं होता कि आपको गैब का इल्म हो जाए। अगर कोई मामला ऐसा है कि आप अल्लाह से मशवरा करें, अल्लाह पाक आपको शरह सदर कर देते हैं, आपको ये बता देते हैं कि जी आप ऐसे करें, या वो उस मसले से अगर वो मसला बेहतर नहीं ना होता तो अल्लाह ताला उस मसले को ख़त्म कर देते हैं। वो जो आगे मामलात होते हैं, जो सिलसिला होता है कारोबार का या रिश्ते का, वो अल्लाह पाक ख़त्म कर देते हैं। इसलिए इस्तिखारा करने का हुक्म दिया है, ना कि कल के या आने वाले वक़्त के इल्म गैब के बारे में ये इसके अंदर बताया जाता है कि अब आपने इस्तिखारा कर लिया है, अब आप टेंशन ही लें, आने वाले वक्त के अंदर वो कोई मसाइल ही नहीं होंगे, आप परेशान होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है।
اور پھر جب استخارہ کیا جاتا ہے تو استخارے کے بعد اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اس کے اندر کیا ہوگا، خواب آئے گا، کیسے ہمیں پتہ چلے گا، کس طرح ہمیں جو ہے نشانی آئے گی۔ تو یہ آپ کو خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر خواب میں بھی آئے یا آپ کو اچھی بشارت ہو وہ تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو خواب نہ آئے، آپ کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ اس کام کو کرنا ہے یا اس کام کو نہیں کرنا، تو آپ اس پہ عمل کریں، وہی استخارہ ہے، وہی استخارہ ہے۔ اس لیے اس چیز کو آپ بالکل یہ نہ کہیں کہ جی اب بس مجھے خواب آئے گا تو تب ہی کچھ ہوگا۔ یہ اکثر ہماری ویڈیو کے بعد وہ اکثر حضرات فون کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خواب کے بارے میں آپ نے بتایا کہ خواب آئے گا، کیا خواب ضروری ہے؟ خواب ضروری نہیں ہے۔ آپ کا شرح صدر جو ہوا، آپ کے دل میں جو بات پیدا ہوئی، وہی سمجھیں کہ اس کا وہی حال ہے، وہی رزلٹ ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر وہ خیر والی اور سمجھ والی ہو تو پھر آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، وہ استخارے کی برکت سے وہ آنے والے وقت کے اندر وہ بہتر ثابت ہوگا۔ تو اس لیے خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر خواب نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اور جو آپ کے دل کے اندر شرح صدر ہوا ہے آپ اسی پہ عمل کریں، اور یہی آپ کے لیے بہتر۔ استخارہ نہ نکالنا چاہیے نہ نکلوانا چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ استخارہ خود کیا کریں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں، اکثر حضرات کو کہتا ہوں کہ استخارہ آپ خود کریں، آپ کے لیے یہ کرنا بہت بہتر ہے، نہ کہ آپ کسی دوسرے کو کہیں۔ یہ آپ کے لیے بہتر جو ہے وہ استخارہ کرنا ہے، کرانا اور نکلوانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر مجبوری ہو، بہت زیادہ مجبوری ہو، آپ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے۔ مجھے 2 دن پہلے ایک شخص کا فون آیا تو وہ کہنے لگے جی میں استخارہ نہیں کر سکتا، آپ مہربانی فرما کر آپ ہمارا استخارہ کر دیں۔ تو ان کو بھی میں نے یہی جواب دیا کہ اگر آپ خود استخارہ کر لیں، بہت آسان عمل ہے، وہ ہم نے ویڈیو کے اندر بتایا ہوا ہے، آپ خود کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل فرما دیں گے، اور آپ کے لیے کوئی رہنمائی کا راستہ نکلے گا۔ اور استخارے کو ہم نے غیب کے علم کے نظریے سے نہیں کرنا کہ اور نہ یہ سمجھنا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استخارہ کرنے سے ہمیں غیب کا علم پتہ چل جاتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تو بندے کو ہر چیز پہ استخارہ کر کے اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں پتہ لگا سکتا ہے اگر وہ استخارہ کرے۔ یہ بات نہیں ہے، انسان تو پھر استخارہ کرے گا کہ میری موت کب آئے گی، اور استخارہ کرے قیامت کب آئے گی، استخارہ کرے یہ فلاں کام کب ہوگا، استخارہ کرے اگلی حکومت کس کی ہے۔ تو یہ چیزیں غیب کے علم کے لیے نہیں ہیں، یہ اپنے جائز کاموں کے لیے، مشورے کے لیے ہیں، آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ آپ اس کو غلط طرف، غلط راستے پہ مت لے کر جائیں جو آپ کے لیے مسئلہ ہو۔ اس لیے صحیح طریقہ جو ہے وہ یہی ہے جو صحیح یقین ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنا، تاکہ یہ ہمارے لیے جو بہتری ہے، خیر کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے خیر والا معاملہ کرے، یہ دعا مانگ رہے ہیں، نہ کہ اس کے اندر غیب کے علم کی آپ نیت رکھیں۔ اور بعض حضرات یہ ایک سوال کرتے ہیں، ہم نے استخارہ بھی کروایا اور استخارہ نکلوایا، خود بھی کیا، تو اس کے بعد جو ہمارا کام تھا تو وہ غلط ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ایک شخص کہتا ہے کہ اب میرے مسائل خراب ہو گئے ہیں، پہلے اس وقت ٹھیک تھا، میں نے استخارہ بھی کروایا تھا، نکلوایا تھا، یہ جو بھی کیا تھا، تو اب یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں وہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ سے استخارہ کرنے کے بعد انسان پچھتاتا نہیں ہے، نامراد نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اس کا معاملہ بعد میں بگڑ گیا اور وہ کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا تو یہ کیا میرے ساتھ ہوا معاملہ، تو دیکھیں وہ اللہ کی حکمت ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے، وہ اس وقت کی بات تھی۔ اگر آنے والے وقت میں کیا پتہ ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو اور اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہو، تو آپ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہا کریں۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو دین کو برا بلا اور ایسے معاملات مت کہا کریں کہ میں نے استخارہ نکلوایا پھر بھی میں جو ہے نا بعد میں پریشان ہوا، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ ایسے تو نہیں ہے، ایک بندہ اگر نماز کے لیے جا رہا تھا اور جاتے جاتے اس کو راستے سے ٹھوکر لگ جاتی ہے، اب وہ اللہ پہ باتیں کرنے لگ جائے کہ نعوذ باللہ میں تو نماز کے لیے جا رہا تھا اور اللہ نے اپنے گھر سے آتے آتے مجھے ٹھوکر لگا لی ہے، تو یہ آپ واپس نماز پڑھنے کے بغیر واپس چلے جائیں تو یہ تو آپ کا اپنا نقصان ہے، اس کے اندر بھی آپ کو اجر ملے گا، کوئی حکمت ہوگی جو اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو آپ بالکل ایسی باتیں مت کریں جو آپ کو کفر کے ساتھ شریک کر دیں۔ اور کچھ حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ میرے آنے والی زندگی کے معاملات کیسے ہوں گے،
کیا میں باہر جا سکوں گا یعنی نہیں جا سکوں گا، یا میری زندگی میں کیا کیا ہے اور میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا، تو یہ چیزیں استخارے کے اندر نہیں ہے۔ یہ تو بالکل غلط ہو جائیں گی کہ میں باہر جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا، یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب ہم یہ استخارہ کریں جی میں جنت میں جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا، یہ تو کوئی استخارہ نہ ہوا۔ تو یہ دنیا کے معاملوں میں استخارہ وقتی طور پہ جو آپ کو اس وقت کی ضرورت ہے کہ یہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ہم رشتہ کریں یا نہ کریں، یا یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یہ کاروبار شروع کریں یا نہ کریں، اور اس کے علاوہ جو اور ایسے کام ہیں وہ کام جو اس وقت کے لحاظ سے جو آپ کے پاس ابھی جو ضرورت ہے آپ کو، تو وہ کام ابھی کریں یا نہ کریں، یہ اس وقت کے لحاظ آنے والی زندگی کے استخارے کروانے یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل نامناسب ہے کہ میرے آنے والی زندگی میں کیا ہوگا آپ ایسا استخارہ کر دیں، میرے آگے کیا مقدر میں لکھا ہے، میری تقدیر میں کیا ہے، میرے معاملات میں کیا ہے، آنے والے وقت میں مجھے کتنا پیسہ ملے گا، میں باہر جا سکوں گا کہ نہیں جا سکوں گا، میں کتنی ترقی کروں گا، میری آگے ترقی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو یہ غلط ہے، یہ استخارے کے بالکل مخالف ہے۔ تو جو سنت طریقہ ہے وہ تو استخارہ اپنے کاموں کے لیے جو آپ کا اس وقت کوئی کام ہے آپ اس کے لیے استخارہ کریں۔ اور کچھ یہ سوال پوچھتے ہیں کچھ حضرات کہ جی استخارے کے اندر یہ سبز کپڑا نظر آنا یا لال کپڑا نظر آنا، تو یہ اس کے بارے میں تو یہ ضروری نہیں ہے، استخارے کے اندر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سبز نظر آئے، لال نظر آئے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر آئے تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ اگر آپ کے لیے اس کام کے اندر خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام کروا دیں گے، اور اگر خیر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کام کو دور کر دیں گے، دور ہٹا دیں گے۔ اور کچھ حضرات یہ استخارے کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ استخارے کا مطلب کیا ہے، کہ استخارہ ہم کر رہے ہیں اس سے اگر یہ اتنی باتیں ہیں تو اس سے پھر ہمیں کیا مطلب ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو دیکھیں استخارے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنا، آپ کو پہلے بھی کہا ہے، عرض کیا ہے کہ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے مشورہ کرنا، استخارہ کرنا، دعا مانگنا، جیسے ہم نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے لیے یہ کر دے، یہ کر دے، یہ ہمارے حق میں کر دے، تو استخارے کا مطلب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا۔ تو آپ استخارہ کر کے دعا مانگیں، اور یہ خواب وغیرہ کا معاملے میں مت پڑیں۔ تو استخارہ جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے لیے کوئی اگر بہتر ہے تو وہ معاملہ ہو جاتا ہے، اگر بہتر نہیں ہے نا تو وہ خود ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں اور رشتے کے لیے آپ استخارہ کر کے گئے ہیں نا، اگر خواب نہیں بھی آیا آپ استخارہ کر کے چل پڑے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ وہاں جاتے ہیں یا تو آپ کے لیے اگر بہتر ہوگا تو اس استخارے کی دعا کی برکت سے وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، اگر وہ بہتر نہیں ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی کوئی دکان کا معاملہ اور کوئی ایسے جو معاملات ہیں جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں، تو وہ ایسے ہی معاملات کے اللہ تعالیٰ اگر بہتر ہوگا تو وہ آپ کے حق میں کر دیں گے، نہیں تو آپ کو آپ کے اس معاملے کو آپ کی زندگی سے ہٹا دیں گے اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ کچھ حضرات یہ سوال پوچھتے ہیں کہ استخارہ کریں کیسے، کتنے نفل پڑھیں اور نفلوں کے اندر کیا پڑھیں۔ جی استخارہ 2 نفل فرض نماز کے علاوہ، جو فرض نفل رکھتے ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ 2 نفل صلاۃ الاستخارہ پڑھیں، اور وہ دعا جو ہم ہر ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں تو وہ دعا آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں۔ تو لازمی نہیں ہے، مگر یہ اس لیے سونا کہتے ہیں تاکہ آپ کا دھیان آپ کس کام کے لیے ہو، کام کی طرف ہو۔ اب یہ بھی نہیں ہے استخارہ کر کے آپ ڈرامہ دیکھنے لگ جائیں، استخارہ کر کے آپ فلمیں دیکھنے لگ جائیں، استخارہ کرنے کے بعد آپ جو ہے گانے سننے لگ جائیں۔ تو اس لیے یہ منع کرتے ہیں ہم کہ آپ استخارہ کر کے آپ سو جائیں، اور اسی فکر میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی شرح صدر فرما دیں گے۔ اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ناظرہ نہ پڑھا ہو، قرآن پاک نہ پڑھا ہو تو وہ تو دعا نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے کیا کریں؟ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے لیے اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، یا جون سی زبان ہے اس کے اندر بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ اگر دعا دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ کو ناظرہ نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پہلے تو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو کسی وجہ سے، تو آپ اردو کے اندر یا اللہ یہ معاملہ، یہ کام، یہ رشتہ اگر ہمارے لیے بہتر ہے، جو بھی آپ کا کام ہے اس کا آپ اللہ سے کہیں۔
اگر یا اللہ یہ بہتر ہے تو یہ ہمارے حق میں کر دے، اگر بہتر نہیں ہے تو ہمیں اس سے ہٹا دے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ عربی کے اندر ہی دعا مانگیں، آپ اپنی زبان کے اندر، اردو کے اندر، کسی زبان کے اندر بھی آپ مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہ آپ مانگیں کہ یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمارے حق میں کر دے، اگر نہیں بہتر تو ہمیں اس معاملے سے ہٹا دے، یا اس مسئلے کو، اس معاملے کو ختم فرما دے۔ تو یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں جو اکثر حضرات پوچھتے ہیں، تو اور بھی ایسی باتیں بہت ساری ہیں۔ تو برالمختصر آپ یہ خلاصہ سنیں کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ کو خواب آنا ضروری نہیں ہے، آپ استخارہ کرنے سے پہلے پاک صاف ہو جائیں، اس کے علاوہ باوضو ہوں، نماز پڑھیں اور 2 نفل پڑھیں، 2 نفل صلاۃ استخارہ پڑھ کے وہ دعا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، وہ دیکھ کے پڑھ لیں، زبانی یاد ہے تو وہ بھی بہتر ہے، اور اگر آپ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اردو ترجمہ پڑھ لیں اس کا، تو اپنے مقصد کے لیے آپ نیت رکھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اور پھر آپ سو جائیں انشاءاللہ۔ جو بھی اللہ پاک کرے، خواب میں آئے نہ آئے، مگر یہ ہے کہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ جو آپ نے نیک عمل کیا اس کے بعد آپ کوئی غیر شرعی کاموں میں نہ چلے جائیں، تو شریعت کے اندر، حدود کے اندر جو کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں اور کھا پی سکتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، مگر بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ سو جائیں اور سونے سے پہلے یہ استخارہ کریں۔ اس کا ٹائم رات عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے آپ یہ استخارہ کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، اور استخارہ آنے والے وقت کے علم غیب کا نام نہیں ہے، اور آپ ان چیزوں کو ذہن سے نکال لیں کہ آپ کو غیبی باتوں کا پتہ چلے گا۔ تو یہ استخارہ ایک دعا مانگنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اس کام کے لیے خیر کی دعا مانگ رہے ہیں، اور اس کا جو حل اور فیصلہ اور نتیجہ نکلتا ہے، یا تو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو وہ چیزوں کو آپ نکال لیں۔ استخارہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کیسے سکھاتے تھے؟ استخارے کی دعا جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے، تو آپ بھی اس آیت کو زبانی یاد کریں، تاکہ جب بھی کوئی آپ کو کام ہو، کوئی دنیا کا کام پیش آئے، کوئی ایسا وہ پریشانی کا معاملہ ہو، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو یہ کام کریں نہ کریں، یہ رشتہ کریں نہ کریں، یہ کاروبار شروع کریں یا نہ کریں، اس طرح کے معاملات کے لیے آپ تاکہ فوراً استخارہ کر لیں، اور آپ ندامت آپ کو نہ ہونا پڑے، تو اس لیے آپ یہ کام کر لیں۔ تو یہ سیکھیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون پیدا کریں گے۔ جو آپ سرکار کی تعلیم ہے اس پہ عمل کریں تو وہ معاملہ بہتر ہے۔ یہ آن لائن استخارے ہیں، دیواروں پہ لکھے ہوتے ہیں اور اخباروں کے اندر بھرے ہوئے استخارہ ہم سے کروائیں، تو یہ چیز بہتر تو نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ خود کریں۔ ایک دعا ہے، آپ دعا کروا سکتے ہیں، آپ فون کریں، آپ ان کو اپنے لیے دعا کا کہیں، دعا قبول ہوتی ہے، بزرگ اللہ والے لوگ ہیں، ہم ان سے بالکل انکار نہیں کرتے، مگر استخارہ آپ خود کریں۔ استخارہ ہم نے اپنے جو زندگی کے معاملات میں دیکھا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں آپ استخارہ کریں، تو ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ ہم سب لوگوں کی استخارہ کریں؟ تو یہ لوگ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں اگلے دن، جی آپ ایسے کر لیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ بہتر کرے گا جی، اوکے ہو گیا جی، آپ کر لیں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ خود کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و عافیت والا معاملہ کریں گے، آپ پچھتائیں گے نہیں، اور سنت عمل ادا ہوگا، سنت عمل پہ عمل ہوگا، تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو معاملہ ہے، جو کام ہے، اس کے اندر بھی خیر و برکت والا معاملہ کریں گے، خیر ہے تو خیر پیدا کریں گے، شر ہے تو آپ کو ہٹا دیں گے۔ تو یہ خود کریں، اور یہ آداب ہے مختصر سے، تو لمبے چوڑے کھاتے نہیں ہیں، مشکل کام نہیں ہے۔ آپ لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں خوشبو لگاؤ اور بالکل نیا سوٹ پہنو، یہ کرو وہ کرو، کچھ بھی نہیں ہے۔ عام پاک صاف سوٹ ہو، آپ باوضو ہوں، آپ یہ 2 نفل پڑھ کے دعا مانگیں اللہ سے، اور اپنے مقصد کا آپ خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر کر دیں گے۔ شرح صدر کا مطلب ہے آپ کے دل کے اندر بات ڈال دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کتابوں کے اندر یہ نہیں لکھا ہو کہ آپ کو خواب آ جائے گی، آپ کو خواب آنا ضروری ہے، خواب نہیں آتی تو یہ ہے وہ ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بس یہ استخارہ کرنے کے آداب تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو ان کو مد نظر رکھ کے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مقصد، آپ کا مطلب حل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔